सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास। समी इब्राहिम और राना ताहिर मेरे साथ। नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो मज़ीद ख़राब होती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें डील के हवाले से भी आ रही हैं। कुछ आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके भी प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। जी समी साहब, एक ही बीमारी सबको हो रही है। हाँ अलीना, ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बीमारी भी एक तरह की हो सकती है, खुशी भी, वो कहते हैं ना, एक तरह का गम भी एक तरह का है भी आपस में, भाई भाई, और मुआहदे भी बड़े हैं इनके। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सी बात है। और उधर देखें, विद इन 24 आवर्स बीमार होकर नवाज शरीफ पहुंचे सर्विसेज हॉस्पिटल। मैं इनकी जो बीमारी डॉक्टर्स ने जो बताई है ना, वो मैं पूरी आपको बताता हूँ है क्या। और दूसरी तरफ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब वो भी आ गए हॉस्पिटल में और उनकी टांगें कांप रही हैं और सुना है कि कमर में बड़ा दर्द है। और नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बीमारी है एक, वो उसकी वजह पैनिक बताई जाती है, तनाव। मुझे याद आ रहा है ख्वाजा हारिस आए थे अदालत में और उन्होंने कहा, जब ज़मानत की दरख्वास्त थी नवाज शरीफ साहब की, कि जेल में इनका इलाज नहीं मुमकिन क्योंकि तनाव है। तो कहा कि घर में भेज देते हैं। उन्होंने कहा वहाँ पर भी बड़ा तनाव होगा उनका, इसलिए कि वो घर से बाहर तो नहीं निकल सकते। तो तनाव जो है, असाबी तनाव, पैनिक, डर, खौफ, वो उसकी वजह से ये एक कंडीशन हो जाती है जिसमें आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होते हैं या एक सिचुएशन बनती है। तो ये एक बड़ी वजह उनकी हो सकती है। कैंसर का तो टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो कह रहे हैं जी डॉक्टर्स के बड़ा फंक्शनल है बोन मैरो उनका, लेकिन वो एक अनसाइंटिफिक बात है, इसलिए कि जब तक उसका टेस्ट ना हो बाकायदा, उसके लिए कट लगाना पड़ता है। कट लगाने के लिए आपको हो सकता है एनेस्थीसिया भी देना पड़े, तो वो तो उस बॉडी को भी नहीं हो सकता और ना ही नवाज शरीफ साहब इसकी इजाज़त देंगे और सर्विसेज हॉस्पिटल में वो हो भी नहीं सकता। तो इसलिए वो एक साइंटिफिक क्या सराही है डॉक्टर्स की, और अल्लाह करे वो ठीक हो कि उनको कुछ भी ना हो। वैसे खबरें ये हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब उनको पूछने आए थे तो कीमे के नान लेके आए, तो दो नान पूरे सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने खाए हैं। तो सेहत माशाल्लाह उनकी अच्छी है। और इसके अलावा घर से जो खुराक आ रहा है, वो जो खुराक आ रही है उसमें जो डिटेल है, उसमें वो प्याज वाला कीमा और मटन और पता नहीं क्या है उसमें, वो एक मखड्डी का हलवा बड़े शौक से खाते हैं, तो वो भी आ रहा है। शुगर वुगर है, लेकिन परवाह, अल्लाह ताला खुश रखे उन्हें, सेहत दे, खाते पीते रहें, जीते रहें वो। लेकिन बड़े भाई भी, यानी छोटे भाई भी, आसिफ अली जरदारी साहब की भी यही हालत हुई है। नहीं सर, वो बुजुर्ग है ना, तो इस वजह से कमर में दर्द हो रही होगी, और वो जो हाथ कांपने वाली बात है वो तो अक्सर कांप। अच्छा जी, मैं यहाँ पर मैं कोई देखिए, हम इमरान खान साहब ने कहा कि कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी। उन्होंने बेचारों ने वो ट्वीट दिखाए जी, बड़ा उन्होंने कहा कि मैंने हदायत दे दी है, इनको आप इलाज कराएं, सब कुछ इनको दें, जो मुमकिन है आप करें, सियासत एक तरफ छोड़ें। अपने वजीरों को कहा कि आप कोई बयान ना दें। ज़रा रिस्पांस देख लें क्या दिया है, ख्वाजा आसिफ साहब का सुनवा दें क्या रिस्पांस है। जी समी साहब, अब ये देखें वो क्या। अच्छा, इस पे मरियम औरंगजेब साहबा ने जो की है गुफ्तगू, वो भी सुनवा दी। जी समी साहब, अब मुझे बताइए, वो इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, उसको सबको उन्होंने कहा भाई आप दें। मैं आप एक और देखें बात, रात को मरियम नवाज साहबा को हॉस्पिटल लाया गया अपने वाले साहब से मुलाकात करवाने के लिए। जेल मैनुअल के मुताबिक आप रात को ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जेल से किसी को नहीं निकाल सकते। तो जो ब्यूरोक्रेसी है उसने एक रास्ता निकाला। आपको पता है ब्यूरोक्रेट तो बड़े माहिर हैं, वो अगर इस तरफ जाना हो तो वो कानून को इस तरफ मोड़ देते हैं, इस तरफ जाना हो तो इस तरफ मोड़ देते हैं। उन्होंने जनाब मरियम नवाज साहबा से एक दरख्वास्त दिलवाई कि जी मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो बड़ी शदीद बीमार हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल, अब तो जाना हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, तबीयत ख़राब है। कौन से हॉस्पिटल? जहाँ अब्बा जान है, जहाँ पे अबू जी हैं। सीधा गाड़ी आई सर्विसेज हॉस्पिटल में, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, ये नून लीग के लीडरों को पता था कि मरियम साहबा बीमार नहीं है, और वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब से मिलाने के लिए ये एक ब्यूरोक्रेट्स ने रास्ता निकाला है। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत है, चीफ मिनिस्टर की हिदायत है। और वैसे भी पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके दिल तो शरीफों के साथ धड़कते हैं। शरीफ 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 शरीफ, इस किस्म की आवाज़ें निकलती हैं। पुरानी ब्यूरोक्रेसी है सारी। उस्मान बुज़दार साहब ने, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, कोई किसी बंदे को तब्दील ही नहीं किया। अच्छा जनाब, अब सुबह मुलाकात हो गई, जिस मकसद के लिए वो आई थी वो पूरा हो गया। अब उसके बाद जब उनको भेजा घर, तो आपको पता है क्या मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने बयान देने शुरू कर दिए। एक तारड़ साहब हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे वकील टाइप हैं, काला कोट पहना होता है उन्होंने।
تو کہتے ہیں کہ کس قدر بے حس حکومت ہے, کس قدر ظالم حکومت ہے کہ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر بیمار مریم کو واپس بھیج دیا انہوں نے. اب اندازہ کریں ذرا کہ کس طرح یہ پلے کرتے ہیں. دیکھیں آج میں سٹوری کروں گا آگے جا کے, میرا دل دکھا ہوا ہے آج. وہ جو سائیوال کا سانیہ تھا, وہ جو مظلوم مارے گئے, آج ان کو بری کر دیا گیا. عدم شواہد. آصف سعید خان کھوسا کہتے ہیں جس نے غلط گواہی دی اس کو ہم سزا دیں گے, چیف جسٹس آف پاکستان. اور وہ پولیس والا وہاں پر اس نے عدالت میں جا کے گواہی دی کہ جی یہ جو پارٹی تھی اس نے جو گولیاں, جو پستول, جو مجھ سے ویپن لیے تھے سارے ویسے ہی واپس کر دیے. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا کوئی. ظلم اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ ظلم ماڈل ٹاؤن جیسا ظلم ہے. اور پھر آج اس کے باپ سے بیان دلوا دیا کہ جناب ہمیں اپنے اداروں پر یقین ہے. اور اداروں پر تو ہمیں یقین ہے بھائی, لیکن اداروں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ادارے نہیں ہیں, ان کو آپ مت بچائیں. یہ کراس, یہ کیا آپ نے آج سیٹ کیا ہے, بس 1 کروڑ روپے کا چیک دے دیا آپ نے, یہ وقت ہے, یہ انسان کی ویلیو ہے. اور دیکھیں کیا انہوں نے اس وقت ڈرامہ رچایا. سب سے پہلے جس وقت ان مظلوم لوگوں, وہ جو خلیل, اس کی بیوی, اس کی بیٹی, 2 اس کے اور بچے اور ایک ذیشان ان کا پڑوسی, میں یہ بالکل یہ بات میں ٹیلی ویژن پہ میں کہوں گا اس لیے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. جس واقعہ ہوا تو وہ جو آتے ہیں ٹیلی فون پر جو میسیجز آتے ہیں, او جی یہ تو ٹیررسٹ تھا, او جی ذیشان ٹیررسٹ تھا, اس کے رابطے تھے, اور تصویریں ہیں جی, اور ریڈ بک میں نام ہے جی, پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے میڈیا کو فیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور پہلے کیا بیان دیا پولیس نے کہ جناب یہ تو بچے اغوا کا کیس تھا اور وہ بچے چھوڑ کے فرار ہو گئے. یہ تو پھر وہ بچہ جس کو, جو خود اس کا خلیل کا بچہ تھا, اس نے جب یہ بیان دیا کہ یہ انہوں نے مارا, روک کے مارا, گاڑی سے نکال کے مارا, تو پھر یہ آ گیا جی کہ یہ تو جو سی ٹی ڈی ہے وہ اس قوم کے لیے بہت خدمات سر انجام دے رہی ہے, دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھائی اگر آپ نے ایک غلط آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ سے یہ کام ہوا ہے تو آپ قوم کو بتائیں کہ یہ غلطی سے ہوا ہے. قوم کو اتنی سنگ دل نہیں ہے, پوری قوم یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے ادارے یہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن ایک غلطی اگر آپ سے ہو گئی ہے تو آپ اس کو ایسے طریقے سے ٹھیک کریں کہ آئندہ ایسا نہ ہو. ان اگر اہلکاروں سے غلطی ایک ہو گئی ہے تو آپ ان کو کم از کم وہاں سے تو ہٹا دیں. آپ نے ان کو بری کروا دیا, اور آپ نے یعنی اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ انصاف ملے گا, بزدار صاحب نے کہا انصاف ملے گا, اور عدالت, آپ جج کیا کرے جب آپ جا کے کہتے ہیں جی پولیس کا پرچہ آپ انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ وہ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اور آج شرم سے میرا سر جھک گیا جس وقت مجھے اس کے والد کا وہ سٹیٹمنٹ جو ٹی وی پہ ریکارڈ کر کے, یعنی ویڈیو پہ ریکارڈ کر کے جو انہوں نے چلایا, اس کے بھائی کا, جس میں اس نے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے بس اس کو کوئی پالیٹکس کے لیے استعمال نہ کرے, اس کو کوئی یہ استعمال نہ کرے. اور جناب میں بالکل ہمیں اداروں پر اعتماد, ہمیں اداروں پر اعتماد ہے, ہمیں پتہ ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, اس پہ اداروں کے اعتماد کی بات نہیں ہے. لیکن جو غنڈے ان اداروں میں بیٹھے ہیں, جو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے بدماشی کرتے ہیں, معصوموں کا قتل کرتے ہیں, بات ہو رہی ہے. چند جو کالی بھیڑیں ہیں وہ ادارے کا فیس نہیں ہے. ہم سب سی ٹی ڈی کے لیے بڑے, ہمارے دل میں وہ احترام ہے کیونکہ وہ پاکستان کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے غلط کام کیا ہے تو یہ جو بچے چلے, آپ ذرا تصور کریں, وہ بچہ میرا ہوتا, وہ بچہ آپ کا ہوتا, وہ بھائی آپ کا ہوتا, وہ جو 13 سال کی بچی, کیا اس کے ڈریم تھے, اگر وہ میری بیٹی ہوتی, آپ کی بیٹی ہوتی, تو کیا یہ ہوتا؟ یہ پاکستان ہے پرائم منسٹر, یہ نیا پاکستان ہے. کس کو بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ ان قاتلوں کو. یہ غلط ہے, مت کریں یہ. ماضی کے حکمران بھی آج پڑے ہیں جیلوں میں, آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں علاج کے لیے, کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے بھیڑوں کی طرح, بکریوں کی طرح رونا ڈال دیتے ہیں. آپ بھی ڈرے اس وقت سے. مظلوم, یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو مظلوم ہیں ان کی آہیں لگی ہیں شریف خاندان کو, یہ جو آج اس طرح سے جیلوں میں پڑے ہیں اور اقتدار سے جیلوں میں چلے گئے ہیں اور معافیاں اور بھیک مانگ رہے ہیں باہر نکلنے کی. مت کریں ایسا کام, اللہ سے ڈریں. کوئی شخص بڑا نہیں ہے,
رانا صاحب اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا، ان کی پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، مظلوموں کو انصاف دلانا چاہیے۔ سمیع صاحب یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ ہمارے ادارے جو ہیں بہت محترم ہیں، لیکن اگر قوم کو سچ بتا دیتے پہلے مرحلے پر ہی سچ بتا دیتے، اس کو کور کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ بھئی یہ واقعہ ہم سے غلطی سے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، تو قوم ان پر اعتماد کرتی۔ اب دوسری سمیع صاحب اور آپ نے اب دیکھیں نا، آپ نے پورے نظام سے، آپ نے آج پورے نظام سے اعتماد اٹھا دیا، یعنی آپ تو ماضی کے حکمرانوں سے بھی بدترین ثابت ہوئے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو ملزمان ہیں کسی عدالت سے وہ بری نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، وہ بندہ جس نے یہ گواہی دی جا کے جج کے سامنے کہ جی میرے سے تو سارے ویپن انہوں نے لے لیے، جو مجھ سے جو انہوں نے کروائے تھے سٹور سے، وہ اسی طرح کی گولیاں، اتنی گولیاں اور وہی سارے ویپن مجھے واپس کر دیں اور وہ استعمال نہیں ہوئے۔ اس سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ میں کیا کہوں اس نظام کے بارے میں؟ سمیع صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ قوم کو سچ بتانا چاہیے۔ اور یہ جو دیکھیں دوسری بات آپ نے کہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی، سمیع صاحب کتنا عرصہ گزر گیا اس کو، تقریباً 5 سال ہو گئے۔ بھائی جان ان مظلوموں کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ عمران خان صاحب نے مال روڈ پر کھڑے ہو کر بھی کہا تھا کہ میں ان مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا۔ کیا عمران خان کی پنجاب حکومت بھی کوئی سودے بازی کر چکی ہے قاتلوں کے ساتھ؟ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی خاموش ہو گئے ہیں؟ کیوں ان مظلوموں کو انصاف نہیں مل رہا؟ کیوں وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ، جو جے آئی ٹی کو جہاں کام سے روکا گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پنجاب حکومت کی اپیل آنی تھی، اس کی کیوں پیروی نہیں کی جا رہی؟ یہ سارا کچھ مکمکا تو نہیں ہو گیا ان قاتلوں کے ساتھ بھی، جنہوں نے 14 لوگوں کو شہید کیا اور 100 کے قریب لوگوں کو معذور بنا دیا؟ سمیع صاحب یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جانتا ہوں پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، رانا صاحب میرا رابطہ ہوتا ہے، میں آج کل میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں سی ایم ایچ جاتا ہوں، وہاں پر روزانہ وہ ان کے اکثر جاتا ہوں علاج کے لیے، وہاں پر میری بات ہوتی ہے، لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہاں پہ میں دیکھتا ہوں جو ہمارے یونیفارم لوگ ہیں، خدا کی قسم ایک سوال ہوتا ہے ان سے، آپ کو پتہ ہے میں جب یہ فیٹف کی بات تھی تو ایک سوال ہوتا تھا، سر کیا ہم فیٹف سے نکل آئیں گے گرے لسٹ سے؟ کیا پاکستان میں کوئی اچھی خبر آ رہی ہے؟ ایک سوال ہے ان سب کے ذہنوں پہ، ان کے سب کے منہ پہ۔ تو وہ ادارے جو ہیں وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ان کی جو محبت ہے، ان کی جو قربانی ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے۔ اور اگر آپ 4 آدمی کوئی کام کسی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، تو اگر آپ ان 4 آدمیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ انہیں بچا رہے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف دا ریپیوٹ آف دس انسٹیٹیوشن۔ لیکن صرف اب کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ ان 4 لوگوں کو بچانے کی، اگر آپ وہ 4 آدمی، میں کہتا ہوں کہ سی ٹی ڈی کے سربراہ کو یہ کہنا چاہیے تھا آگے کہ یار یہ بڑا ظلم ہو گیا ہم سے، ایک مس آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے یہ ساری ہوئی، اور ہم قوم سے اس پہ معافی بھی مانگتے ہیں، اور یہ جو ہمارے اہلکار ہیں یہ آپ کے سامنے، انہوں نے یہ ماضی میں کامیابیاں کی ہیں، یہ انہوں نے بڑی دی ہے قربانی، ہم سے غلطی ہو گئی، قوم معاف کر دیتی، اس خاندان نے بھی تو معاف کیا نا، غریب لوگ ہیں، 1 کروڑ روپے دے کے آپ نے ان کا منہ چپ کرا دیا، بند کر دیا آپ نے، دہشت گردی کی آپ نے ان کے ساتھ، ویڈیو بیان چلا رہے ہیں تھا کہ مجھے لائف تھریٹ ہے، میرے خاندان کو لائف تھریٹ ہے، ان کے وکیل نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد بات سب کو چپ کروا دیا گیا۔ اور یہ جو ثانیہ ساہیوال کا سارا ایشو ہے سر، یہ بالکل سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں اوپن ہیں، جو آپ یہاں پہ بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں، لوگ تو یہ سوال کریں گے ان دا اینڈ، بے شک آپ ثبوتوں کی بنیاد بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ شریف خاندان جو آج خواجہ آصف صاحب گنوا رہے تھے نا، جو ابھی آپ نے سنوایا، فلانا بھی جیل میں، فلانا بھی جیل میں، اور بھئی آپ لوگ آج نواز شریف صاحب اگر آپ نے مظلوموں کا خون نہ کیا ہوتا تو آپ جیل میں نہ ہوتے، بالکل ان کی آہیں لگی ہے۔ اب آ جائیں، یہ خیر یہ چلے گا کیس، یہ میڈیا میں چلے گا اور اس کو ہم بھی اٹھائیں گے، یہ بچنے والا نہیں ہے، مظلوم کی آواز بول کی تو یہ پہچان ہے، اور ہم کسی خدا نہ خواستہ کوئی سیاست نہیں کر رہے، ادارے ہمارے محترم، اداروں کے لیے پاکستان اپنے ہر پاکستانی جو ہے وہ ان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر چند لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، غلطی کی ہے، تو ان کو سزا ضرور، اس کا ادارے کی ریپیوٹ سے کوئی تعلق نہیں، ادارہ کام ٹھیک کر رہا ہے۔ اگر پاک فوج میں لوگوں کو سزائیں دی جا سکتی ہیں تو اب یہ دیکھیں کہاں ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو کوئی رعایت نہیں دی، بالکل اسی طرح ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت سنائی، سزائے موت سنائی، رعایت نہیں دی۔ اس کا مطلب ہے کہ 0 ٹالرنس ہے وہاں پر، کہ آرمی چیف جو ہیں، ہماری فوج جو ہے وہ اپنے اندر 0 ٹالرنس، اور یہ جو سی ٹی ڈی ہے
یہ اتنا بڑا محترم ادارہ ہو گیا کہ اس کو تو آپ نے اس کو تو بچانے بھارت. اب ذرا آپ کو میں وہ جو آج کا موضوع ہے نواز شریف صاحب کی بیماری ابھی تک جو تشخیص ہوئی ہے اس کو کہا جاتا ہے جی آئی ٹی پی. اب یہ کیا ہے آئی ٹی پی؟ یہ ہے امیون تھرمبوسائٹوپینیا ڈس آرڈر. ٹھیک ہے جی، آئی ٹی پی. اب یہ بنیادی طور پر یہ جو بلڈ کلاٹنگ ہے آپ کی اس کے لیے ہے یہ، اور یہ بچوں میں بھی ہو جاتی ہے، بڑوں میں بھی ہو جاتی ہے. علاج اس کا کوئی نہیں ہے. بڑے ریئر چانسز اس کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے برین میں بلیڈنگ ہو جائے وہ آپ کی لائف تھریٹننگ ہوتی ہے. لیکن یہ جو بیماری ہے آئی ٹی پی، اس کا یہ خود ہی خود ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کو عام طور پر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے. آپ کا جو امیون سسٹم ہے بیسیکلی وہی آپ کے پلیٹلیٹس کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے اندر وہ کمی کر دیتا ہے. زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتی ہے، خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو ابھی تک جو تشخیص ہے وہ یہ ہے کہ آئی ٹی پی ہے انہیں، اور ان کا اپنا جو سسٹم ہے باڈی کا حفاظتی نظام، مدافعتی نظام جو ہے وہ جو پلیٹلیٹس ہے اس کو خود ڈسٹرائے کر رہا ہے، اس کو خود برباد کر رہا ہے. اور پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے خون کے اندر چھوٹی چھوٹی پلیٹس ہوتی ہیں. جب کہیں آپ کو کٹ لگ جاتا ہے نا اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ پلیٹس آ کے اس جگہ پہ باندھ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کٹ لگے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ پانی ڈالیں خون رک جاتا ہے. وہ جو رکتا ہے نا خون وہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جس کے پلیٹلیٹس نہ ہو اس کی سرجری نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر آپ چھوٹا سا کٹ لگائیں گے تو وہ خون ہی نہیں رکے گا. کیسے رکے گا؟ تو یہ نواز شریف صاحب کو برش سے اور تمام ان چیزوں سے کہا گیا کہ آپ مت کریں، اور انہوں نے پہلے دن اس ایڈوائس پہ عمل نہیں کرا. برش کیا تو ان کے منہ سے خون بھی نکلا. تو ڈاکٹر نے کہا آپ زور بھی نہیں لگائیں. اکثر جو ہارٹ کے پیشنٹ خون پتلا کرنے کے لیے ایسپرین کھاتے ہیں، یہ جب زیادہ دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، جب ان کے سٹنٹس وغیرہ پڑتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وزن نہ اٹھائیں، چھوٹا سا وزن اٹھائیں، کھانسیں گے تو یہاں سے کوئی نالی ریپچر ہو جائے گی اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی تک جو تشخیص ہے وہ یہی ان کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، کینسر وغیرہ. لیکن اصل ان پہ جو دباؤ ہے نا وہ اعصابی ہے، ذہنی بھی ہے، وہ ذہنی ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں رانا صاحب، 2 قیمے والے نان شہباز شریف صاحب لے کے آئے ہیں ان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں وہ دونوں نان کھائے ہیں میاں نواز شریف نے. 2-3 دن پہلے مکھن بھی آیا بھائی جان، مکھنڈی کا حلوہ بھی آیا، وہ شوگر فری ہو سکتا ہے. دیکھیں نا جن کے اچھا پھر بات سنیں، کیا وہ یہ نان نہیں کھا سکتے؟ منع تو نہیں قیمہ ہے. ایک ہوتا ہے قیمہ، ویسے لوگ غریب آدمی بات ہوتا ہے پیاز، کھڑا پیاز اس میں ہوتا ہے قیمے کے ساتھ، پیاز اچھی طرح بنائی ہوتی ہے بہت اچھی طریقے سے، وہ قیمہ اسپیشل. میاں صاحب کھانے کے پیاز گوشت، آپ دیکھیں قورمہ ماشاءاللہ پورے ایک ڈونگے ماشاءاللہ اچھی. تو ہی واز پرفیکٹلی فائن، کھانے پینے پہ کوئی بات. اچھا میں یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ان کا مذاق، ہم تو دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میاں صاحب. لیکن آج مجھے یہ بتائیے، جب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ پالیٹکس کو ایک سائیڈ پہ اور میں دعا گو ہوں، دل سے دعا گو ہوں، تو یہ زیب دیتا ہے نون لیگ کو جو باتیں کی. خواجہ آصف والا سنوایا نا، گونگلوؤں سے مٹی چاڑنے، صرف وہ میں نے سنوایا، صرف ایک اور 60 ہے. اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گونگلوؤں سے مٹی چاڑ رہے ہیں، اگر وہ ہے تو وہ بھی سنوا دیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں بڑے سے بڑا معالج آ گیا، اور میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہ اگر صحت ان کی ایسی ہوئی کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ ان کا علاج باہر ممکن ہے، یعنی پالیٹکس نہیں، تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. عدالت نے ان کو روکا ہے، عدالت سے یہ اجازت لے. اور آج کیا کہا نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو، میرے نام کی کوئی درخواست نہ دیں. ادھر انہوں نے تو پٹیشن فائل کر دی، پھر وہ ایاز صادق کو، خواجہ آصف کو، اور وہ جو دوسرے احسن اقبال صاحب کو میٹنگ کی ماڈل ٹاؤن میں، اور بھیجا ان کے جائیں اب بھائی جانوں کا وہ کہ بھئی وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو پھر والدہ سے بھی کہا کہ جا کے وہ کہیں دستخط وہ کر نہیں سکتے، دستخط وہ اب دیکھیں فضل الرحمان سے ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں. نہیں وہ دستخط تو اس لیے نہیں کیے کہ وہ لاہور میں تو یہاں پہ دستخط نہیں ہو سکتے، وہ تو ان کے بہاف پہ کیا نا، وہ اس لیے ہائی کورٹ نے کہا نا کہ جی ان کے دستخط ہونے چاہیے، وہ تو اس لیے کہ وہ شہر دوسرا ہے نا، تو انہوں نے آج ہی فائل انہوں نے کہا طبیعت خراب ہے اس لیے دستخط نہیں وہ تو انہوں نے کہا نا طبیعت خراب ہے. لیکن بنیادی طور پر تو پٹیشن یہیں پہ تیار ہوئی، تو وہ کیا کہتے کہ ناصدے پھردے نے جمپ مار رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے ان کو پتہ ہے وہ بھاگ نہیں سکتے رہا. تو وہ بیسیکلی یہ اب مجھے آپ یہ بات اس میں کوئی پراسرار چیز ہے سمیع صاحب جو آپ نہیں بتا رہے. میں جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پراسرار چیز کیا ہے. شمشان صاحب نے کیا کہا جی ذرا، وہ انہوں نے
ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا ہے آج سما کو, سنا دکھا دیں اس کا اسکرین شاٹ کرٹسی سما کر کے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے اور یہ 2 ممالک اس میں شریک ہیں. تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں جو شمسام بخاری صاحب نے یہ جو بات کہی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ڈیل ہو رہی ہے اور نواز شریف ہاسپٹل سے واپس آئیں تو میں آپ کو بتاؤں گا, اور یہ اس میں جو 2 ممالک ہیں وہ بھی ہیں, یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جناب ڈیل ہو رہی ہے. اب یہ مجھے بتائیے, سوال یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی وہ پلیٹلیٹس کی بیماری, وائٹ سفید خلیے زیادہ ہو گیا, کم ہو گیا, یہ دونوں کو ایک ہی طرح کی بیماری ہے, خاص قسم کی, یہ خاص مماثلت, یہ کیا ہے, کدھر جا رہے ہیں؟ وہی اشارہ ہے جو آپ نے دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے شمسام بخاری صاحب کے حوالے سے. سمی صاحب یہ قوم جو ہے نا یہ ایک اور ڈیل کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ کس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے, حقائق آپ دیکھیں, سچ بتانا چاہیے قوم کو, حکمرانوں کو, کہ سچ کیا ہے, یہ مماثلت کیا ہے, اس بارے میں بھی قوم کو بتایا جانا چاہیے کہ آصف زرداری صاحب کے پلیٹلیٹس کیوں کم ہو رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس بھی کم. پہلے وہ گئے ہاسپٹل, ان کے 12 گھنٹے کے اندر آصف زرداری صاحب پہنچ گئے. تو سمی صاحب قوم کو شکوک تو اس میں پیدا ہوتے ہیں نا قوم کے ذہنوں میں کہ بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا. پھر مریم نواز صاحبہ کی بیماری کا کہا جاتا, پھر نواز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشل بینچ بن جاتا ہے, پھر ان کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس میں دائر ہوتی ہے, وہاں بھی کل کی تاریخ مقرر ہو جاتی ہے, پھر مریم نواز صاحبہ کی درخواست ضمانت دائر ہوتی ہے وہاں بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں, یہ معاملہ کیا ہے. ہم دیکھیں اعلیٰ عدلیہ ظاہر ہے میرٹ پر فیصلہ کرے گی, انہوں نے تو حقائق, اگر شریف خاندان عدالت کے سامنے ایسے حقائق پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ نواز شریف صاحب کی بیماری ایسی ہے, جو محمود ایاز صاحب بورڈ کے سربراہ ہیں میڈیکل بورڈ کے, انہوں نے تو کہا کہ نواز شریف صاحب کا علاج ملک کے اندر ہی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا, وہ کہتے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج ملک میں, یہ جو آئی ٹی پی اگر یہ بیماری ہے نا تو یہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ یہ, اور اس کا علاج کوئی نہیں ہے, یعنی ایک بیماری یہ خود سے اس کا وہ سسٹم اس کا ٹھیک ہوتا ہے. اور جو برین میں جو بلیڈنگ ہے یہ بڑی ریئر ہے, کیونکہ بنیادی طور پر جب خون آپ کا بہت پتلا ہو جاتا ہے نا تو انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی آرگن میں جو چھوٹی چھوٹی آرٹریز ہیں ہماری, جو بلڈ کو کیپیلریز جنہیں ہم بولتے ہیں, اگر وہ ریپچر ہو جائیں تو کیونکہ خون کے اندر اس کے بہاؤ کو روکنے کا جو آٹومیٹک سسٹم ہے وہ چھوٹی چھوٹی پلیٹس کا وہ نہیں ہے, تو خون رکتا نہیں ہے, تو پھر اس سے بلیڈنگ ہوگی. اگر کسی آرگن کے اندر وہ بلیڈنگ ہو جائے تو وہ اٹ کین بی فیٹل. لیکن یہ بڑی ریئر ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو برین کی متاثر ہوتا ہے, زیادہ جو بلیڈنگ ہے وہ خطرناک ہوتی ہے, لیکن وہ بڑی ریئر ہے. اچھا دوسرا, اب ان کی فیملی میں ہے یہ, کیونکہ شہباز شریف صاحب کو بلڈ کا کینسر, اس کی انہوں نے علاج کروایا الحمدللہ, انہیں اللہ نے صحت دی ہے اور وہ چیزیں کنٹرول میں ہیں. لیکن عمومی طور پر اگر فیملی کے کسی ممبر میں کچھ ہو تو وہ اس طرح کی کوئی تکلیف ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے بیماری دوسرے کو بھی. تو پلیٹلیٹس کاؤنٹ اچانک کم ہوا ہے تو اللہ نہ کرے وہ ہو, لیکن وہ تو جب تک پورا ٹیسٹ نہیں ہوگا اس کو رول آؤٹ آپ نہیں کر سکتے. اور ابھی جو اس وقت پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے, آپ تو سوئی نہیں چوپ سکتے انہیں, معمولی سا کٹ نہیں لگا سکتے. طاہر صاحب کہتے ہیں 6000 ہو گئے ہیں. وہ تو ہو سکتے ہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہ بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. تو وہ ابھی جو لیٹسٹ ہے کیونکہ اب ان کو وہ انجیکشن دے رہے ہیں. لیکن سے پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ بخاری صاحب نے جو بات کی ہے یقینی سی بات ہے کسی بنیاد پر انہوں نے بات کی ہوگی. وہ وزیر اطلاعات و نشریات رہ چکے ہیں پنجاب کے, تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہمیں مزید بات کرنی چاہیے. لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, وہ شمسام بخاری والا بھی ٹھیک ہو گیا؟ جی اگر وہ ٹھیک ہو گیا, شمسام بخاری صاحب صوبائی وزیر ہیں اور بڑے ویل کنیکٹڈ وزیر ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے نا یہ سارا ڈیل کا معاملہ ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ملک جو ہے, 2 ملک اس میں ہیں, اور نواز شریف صاحب ہاسپٹل سے واپس آ جائیں تو بتا رہا ہوں, اور میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیل کے معاملہ چل رہے ہیں. اور 2 ممالک کا نام لیا انہوں نے کہ وہ اس میں بڑے سرگرم ہیں. تو اب یہ اگر ڈیل والی بات ہے تو پھر تو رانا صاحب یہ تو پھر
जो एक समझ में कहते हैं ना देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस के जनाब आसफ अली जरदारी साहब भी आ गए, वो भी आ गए, और अब ये ज़मानत की दरख्वास्तें भी आ गई फटाफट और ज़मानतें हो जाएंगी। तो फिर अदालत का फ़ैसला आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि आप प्रॉपर फोरम पे जाएं, अगर आपने इलाज के लिए बाहर जाना है तो वो फिर हाई कोर्ट तो चलेगा वो। और अब हाई कोर्ट ने अगर इजाज़त दे दी तो अब ये जो इतना रौला डाल दिया इन्होंने कि इतनी तशवीशनाक है, मौलाना का धरना भी भूल गए। आज मौलाना से बात हुई है तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा होगा भाजी साडा भी कोई ख्याल रखो, असी भी कोई तहरीक का ऐलान किया, क्योंकि एक फीलिंग है JUIF के लीडर्स में, जिनसे भी हमारी बात हुई है उनको एक फ़ियर है। मुझे वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, जब शब मियाँ नवाज शरीफ साहब पूरे कुंबे के साथ और 40 बक्सों के साथ चले गए ना ARD को छोड़ के, तो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान दूसरे दिन सहाफ़ियों के साथ उन्होंने यूँ हाथ जोड़े, उन्होंने कहा भाई हम तो सियासतदान थे, ये कारोबारी लोग थे, हमारा कभी कारोबारी लोगों से वास्ता नहीं पड़ा, तो बस ये जो कुछ हुआ हमारे साथ ये हमारी समझ में नहीं आया। तो ये मैं आपको बताऊं, ये जो डील के मामला है ना, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और शमशान बुखारी बड़े ज़िम्मेदार, अब उन्होंने ये बात कही है। और ये जो वावेला है, ये जो रोना धोना नून लीग का, ऐसे रोते हैं अल्लाह माफ़ करे, एक पता नहीं क्या। आप मुझे ये बात बताएं, ये बात तो सही है कि अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट को तनकीद करना, एक कोई स्टेटमेंट इमरान खान ट्वीट करते हैं किसी चीज़, वो कहे ना जी पानी साफ पीना अच्छा है, उस पर ये कह देंगे ये देखें पानी साफ पीना कैसे अच्छा है, पानी तो ख़राब पीना अच्छा है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे ये बात बताएं, इस मुल्क में मीडिया को भी अल्लाह ताला हदायत दे, वर्ल्ड वो जो 2020 में जो बिज़नेस करने वाले ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान 28 नंबर ऊंचा आया है। यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2000 ये जो अगले जो 10 साल आ रहे हैं, इससे पहले ब्लूमबर्ग ने ये कहा कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जाएंगे और सरमायाकारी होगी। और यहाँ पर सिस्टम ठीक हुआ है। माजी में ये 50 पॉइंट नीचे चला गया था, 108वें नंबर पे आ गया। उसकी वजह करप्शन थी, तो अब करप्शन पे कंट्रोल हुआ। अब आप मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और ये वो चीज़ें हैं, मीडिया है ही नहीं। नवाज शरीफ बीमार हो गए, नवाज शरीफ नान खा लिया, शहबाज शरीफ आ गए, मरीम साहबा चली गई, एहसन इकबाल साहब आ गए और आके कहते हैं कितने ये बेहिस लोग हैं, कितने ये जालिम लोग हैं। भाई नवाज शरीफ साहब अदालती हुक्म से अंदर हैं। वो तो FIR की उस मासूम बच्ची की आवाज़ नहीं इनको सुनी जो आज बड़ा आके चांगरे मार रहे हैं टीवी पर के जी जुल्म हो रहा है। उस बच्ची की आवाज़ नहीं सुनी थी जिसकी माँ को मॉडल टाउन में शहीद किया गया था। उस बच्ची की आवाज़ इनके कानों में नहीं गूंजती। अच्छा, फिर हमारा जो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें कितनी ज़्यादा कमी हुई और हर एक महीने जो है ना वो $1 बिलियन की जो इंपोर्ट थी वो उसमें कम हुई। तो जो कल भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि हमारा जो टारगेट है, हम इस जो इकोनॉमी जो हमें मिली थी इसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम ग्रोथ की बात करेंगे। इतनी जब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो उनका वादा था अच्छी चीज़ के बारे में, तो हमारा मीडिया भी कहता है ये खबर ही कोई नहीं। ये बहुत बड़ी खबर है PTI के वुज़रा और तर्जुमान हैं, वो सिर्फ नून लीग के अलावा किसी की बात ही नहीं कर रहे। वो भी तो देखें ना, 28 दर्जे जो है ना पाकिस्तान ऊपर आया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और वो कह रहे हैं देखें कि ये 2020 अगले जो टाइम आ रहा है उसमें ये पाकिस्तान एक उस हवाले से, बिजनेस के हवाले से बेहतरीन ये मुल्क होगा जहां पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है और ये इमरान खान की हुकूमत का क्रेडिट, ये क्रेडिट गोज टू इमरान खान और उनकी इकोनॉमिक टीम। लेकिन नहीं, उनको वो खुद भी आप सुन लें, वो जो चंद अपोजिशन के लोग हैं, ये चंद हमारे दोस्त भी हैं, मैं उनकी ओपिनियन पर मैं कोई वो नहीं बात कहता, लेकिन खबर जो नेगेटिव चीज़ है वो खबर है। पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है और जो अच्छे काम हो रहे हैं, कोई नहीं कहता कि आप झूठ बोलें, उसकी कोई अहमियत नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस तरह चीज़ें, ये थोड़ा इसके साथ कनेक्शन मैं आपको जोड़ता हूँ। भारत की 2 रियासतों में, महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन, सूबाई उनकी जो रियासती असम्बली हैं उनके इलेक्शन, 90 सीट्स हैं हरियाणा की, पंजाब में 7 है इधर, और बहुत ज़्यादा यानी उसमें वो हैं सिख भी हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं। बीजेपी को 40 सीट्स मिली, पिछले इंतखाबात की निस्बत 7 सीटें उनकी कम हुई, और कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं, 15 सीट्स उनकी बढ़ गई, और जेजेपी को
10 سیٹیں ملی ہیں جو پہلے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور جو اکال ہے اور ان لینڈ ہے ان کو 1 سیٹ ملی ہے, اور ادرز جو ہیں ان کو 9 سیٹس. تو یہاں پر بی جے پی کی گورنمنٹ ختم. اب کانگریس اور جے جے پی مل کر انڈیپینڈنٹ کے ساتھ حکومت بنائیں گے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر قومی اسمبلی کی ان کی 10 سیٹیں بی جے پی نے جیتی, لوک سبھا کی 10 سیٹیں انہوں نے جیتی. اچھا, مہاراشٹر جو ہے اس میں بی جے پی اور جو ایس ایس ہیں, آر ایس ایس, شیو سینا جسے ہم کہتے ہیں, کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی اور آر ایس ایس تو ان کا دوسرا ونگ ہے, دہشت گرد. ہاں جی, انہوں نے 159 سیٹس لی ہیں. چاہیے تھی حکومت بنانے کے لیے 145, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے بی جے پی اور شیو سینا کی 26 نشستیں کم ہوئی ہیں, 26 سیٹس کم ہوئی ہیں, جبکہ کانگریس اور این سی پی کی 102 سیٹس ہوئی ہیں, 17 سیٹس کا اضافہ ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان نے نریندر مودی کو ایکسپوز کیا ہے, جس طریقے سے پاکستان منورٹیز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, سکھوں کو گیا, جس طریقے سے وہ کشمیریوں کے لیے ہر جگہ پر آ کر شریک ہوئے ہیں, ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں یہ ہریانہ کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ لوک سبھا سے 10 نشستیں نریندر مودی نے جیتی, اور وہاں پر اب صوبائی حکومت جو ہے وہ بی جے پی ہار گئی ہے. وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پھر جو مودی نے کیا اس کو لوگ بھی بہت پسند کرتے اور وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا, لیکن جو ایک سٹینڈ لیا ہے پاکستان نے اور مودی کو ایکسپوز کیا ہے, عمران خان نے جو کچھ بھی کیا اس کو آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اب یہ چیزیں ہمیں پاکستانی میڈیا میں کوئی ان کو بات کرنے والا نہیں ہے, ہمیں بس ایک ہی چیز جڑی ہوئی ہے کہ وہ کھا لیا, وہ پی لیا, وہ سو لیا, ادھر آ جاؤ. یہ اپوزیشن والے کسی سوائے نواز شریف کے کسی اور مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان استعفیٰ چاہیے ان کو عمران خان کا. کیوں چاہیے استعفیٰ ان کو عمران خان کا؟ الیکٹڈ ہے 5 سال کے لیے وہ. میں آپ کو بتاؤں, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی. وہ کہتے ہیں مولانا کو نا یہ دھکا دے رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے. وہ بات چیت عبدالغفور حیدری والی بھی انہوں نے منسوخ کروائی تھی. اب یہ کہتے ہیں وہ رازن کمیٹی صرف کرے گی مذاکرات. تو بات یہ ہے, ایک ہی بات ہے رانا صاحب کہ جی ڈاکٹر عدنان کو وہ نہیں دی جا رہی, ایکسیس نہیں دی جا رہی, نواز شریف کی حالت تشویشناک. اچھا کیا بیان کیا کرتے؟ یہ نہیں کہتے کہ آپ دعا کریں اللہ نواز شریف کو صرف فوری طور پر باہر بھیج دیں. درخواست ہائی کورٹ میں بھی یہ ہے علینا, فوری طور پر ایک ہی مطالبہ ایک ہی ہے, باہر بھیج دو. بھائی کوئی ایک ہاسپٹل ایسا بنا لیتے پاکستان میں, کچھ اس قوم پر رحم کر دیتے. یہ جو اتنی تصویریں چھاپتے ہو موٹر ویز کی, لال لال بسوں کی, اورنج ٹرین کی, پیلی ٹرین کی, نیلی ٹرین کی, پوری ٹرین کی, تو ایک ہاسپٹل ہی بنا لیتے جہاں پر میاں صاحب کا بون میرو ہو جاتا, کچھ علاج ہو جاتا. بڑا پاکستان کریٹ کیا انہوں نے. یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان یہ سعودی عرب میں تھے نا, تو شہباز شریف صاحب نے وہاں سے ایک درخواست دی تھی کہ میں جہاں پر اس وقت ہوں نا یہاں پر میری بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا, مجھے امریکہ جانا ہے, تو مجھے امریکہ جانے کی اجازت دی جائے. اور آپ ان کی 99 والی درخواست بھی پڑھ لیں کہ جی پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے. اصل میں انہیں پسند بہت ہے بھائی جان لندن. نہیں وہاں پر وہ بچ جاتے ہیں نا, قانون کے ہاتھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں تک نہیں پہنچیں گے. لیکن دیکھیں الطاف حسین کا کیا ہوا وہاں پہ, اور وہ دیکھیں وہ منشی منقع جس نے پاکستان کے وزارت خزانہ کا بیڑا غرق کیا. آج میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, کل پرائم منسٹر نے کہا, جرنلسٹوں نے بہت ان کی محبت آ رہی تھی سب کی اس کے لیے, میڈیا اینکرز کی, مولانا فضل الرحمان کے لیے کہ جی کلیمپ ڈاؤن ہو رہا تھا. ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ لبرل بڑے ان کے ساتھ نہیں یہ دیکھیں, اور یہ سارے ایک گینگ کی طرح کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں. اچھی بات ہے, چلے کس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے, ہمیں تو خیر ہم سے تو خفا ہی رہتے ہیں ویسے ہی. تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان کے لیے چیخ رہے تھے, اور جی وہ پابندی, اور وہ دیکھیں جناب وہ آپ, انہوں نے پرائم منسٹر نے کہا یہ چلائیں آپ. آج جب مولانا فضل الرحمان چلا, بول نے چلایا, ہم نے چلایا, ہمیں تو کوئی ایڈوائس نہیں آئی کہ اس کو نہ چلائیں. پرائم منسٹر نے کل کہا, ہم نے چلا دیا. بالکل, تو کون سی آزادی ہے صاحب. لیکن آپ سن لیں وہ جو ایک مخصوص لوگ ہیں, وہ جی رک گئے جی پاکستان پہ, یہ خود کسی نے نہیں چلایا. نہ میں دیکھ رہا تھا, نہ دنیا نے چلایا, نہ سما نے چلایا, نہ ARY نے چلایا, اور بھی یعنی سارے چینل. جیو نے چلایا, یس ہاں جیو نے چلایا, اور ہم نے بول نہیں چلایا. نہیں سمیع صاحب یہ تو پروپیگنڈا. یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھارت میں صحافت پر کیا پابندیاں ہیں, بھارت میں اظہار رائے پر کیا پابندیاں ہیں. مودی نے مقدمہ درج کر دیا, وہ تو بتائیں نا وہ کیا ہوا.
वो जो लिबरल्स ने लेटर लिखा, उस पे उनके खिलाफ उन्होंने FIR काट दी। नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा कि ये मिनॉरिटीज के साथ बुरा सलूक हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उन्होंने उन लिबरल्स के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया। और इन पे बड़ी जमहूरियत नजर आती है इन बेशर्मों को। और आप मतलब ये है कि अगर आप ये समझें कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई बंदा खत लिखे कि सर यहाँ पर बड़ा बुरा हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर कहें इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर लो, तो ये बोटियां नोच लें इमरान खान की, मैं आपको बताऊं। और वहां पर ये हुआ। ये है इंडिया की जमहूरियत का असली चेहरा। जो बात कर रहे हैं ना आप लोग, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है हमारे रियासती इदारों के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब ने जैसे बहुत क्लियर ऑर्डर दे दिए हैं कि अगर आप चाहते हैं ऑपोजिशन का जिसका चाहें आप लें इंटरव्यू, तो इट्स इनफ। आई थिंक इससे ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। आज साबित हो गया, हाँ, वो कोई रुकावट भी नहीं, कोई रुकावट। तो ये एक परसेप्शन बनाना है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं रहना साहब। और ये शमी साहब, ये मौलाना का धरना जो ना, एक बात मेरी सुन ले, ये पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की क़यादत इसको डील के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और मैं बात कहूंगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2 दिन के बाद एक और मैं बात कहूंगा जो मैं हमारे जो न्यू उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चलाएं कि यहाँ पर जो असातिज़ा ने धरना दिया था डी चौक पे, उस पे खवातीन को इन्होंने पकड़ के हवालात में बंद किया। मुझे उसकी अभी फुटेज ज़रा थोड़ी सी लेट मिली है, नहीं तो मैं इस प्रोग्राम में चला था। ये मैं अभी हम अपने न्यूज़ रूम को देंगे और 9 बजे के बुलेटिन में भी आप चलाएंगे। ये जिसने भी किया है, एजाज शाह साहब, आप बड़े भले आदमी हैं। खवातीन को जो यहाँ पर 9 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है सादसा को, और वो एहतजाज करने के लिए आई और आपने उन्हें हवालात में डाल दिया। जो उनके साथ हशर हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।